बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, कल साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ उससे खिताब उन्होंने किया। अपने आगाज़ में सुना होगा कि एक दफ़ा फिर से उन्होंने जिसको वो इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, मौजूदा हुकूमत, उसके ख़िलाफ़ बात की। एक दफ़ा फिर से उन्होंने कहा कि उनके ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी हुई है, अमेरिका की तरफ से की गई है। और यहाँ वो कहते हैं कि जी मीर जाफ़र और मीर सादिक मौजूद हैं जिन्होंने साथ दिया है इसमें। और दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने रशिया के हवाले से भी बताया कि अमेरिका को आखिर नाराज़गी क्या है, क्योंकि उन्होंने रशिया का दौरा किया था। लेकिन आज ही एक NSC की मीटिंग हुई है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, जिसमें तीनों सर्विसेज चीफ्स थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी मौजूद थे, वज़रा भी मौजूद थे, और इसके अलावा जो पाकिस्तान के एम्बेसडर रहे हैं अमेरिका में, जिनके हवाले से ये सारी चीज़ कही जा रही है कि उन्होंने एक मरासला भेजा था, असद मजीद साहब, वो भी इसमें मौजूद थे। NSC का जो एलामिया सामने आया है वो बहुत क्लियरली ये बताता है, आपके सामने उसके जो इम्पोर्टेंट नुकात हैं वो चल भी रहे हैं। बहुत क्लियरली इसमें ये लिखा हुआ है कि the NSC was again informed by the premier security agencies that they have found no evidence of any conspiracy, कि किसी भी साजिश का कोई सबूत नहीं मिला हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको। यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑब्वियसली हुई होगी तभी इसके अंदर ये जिक्र किया गया है। और इसके अलावा आगे जाके ये भी कहा गया है कि जो कम्युनिकेशन के कंटेंट्स हैं, असेसमेंट जितनी भी रिसीव हुई है या जितनी भी कंक्लूजन्स अभी तक हमारे सामने आई हैं जो कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने प्रेजेंट की हैं, उसमें एक चीज़ ही कंक्लूड होती है और वो ये दैट देयर हैज़ बिन नो फॉरेन कॉन्स्पिरेसी। तो ये NSC का एलामिया आया है। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जिन्होंने कल ही ये जिक्र किया था कि सिर्फ और सिर्फ जुडिशल कमीशन जो है वो इस मामले पर काबिल कबूल है, वो कहते हैं कि जी ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और इम्पोर्टेड हुकूमत के नुमाइंदे अगर ऐसी कोई भी मीटिंग बुलाते हैं तो हमें उस पर एतबार नहीं है। और आज जब से NSC का एलामिया सामने आया है, पूरी PTI का मौक़िफ़ यही देखने में मिल रहा है। दूसरी तरफ पहले जब शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर के लिए ओथ उन्होंने लेना था तो सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं उनका बताया गया कि जी वो बीमार पड़ गए हैं। फिर उसके बाद जो कैबिनेट थी उससे भी उन्होंने हलफ नहीं उठाया। लेकिन आज उनकी सेहत अल्लाह का शुक्र है कि कुछ बेहतर थी, तो उन्होंने आज 3 वफाकी वज़रा से और 1 वज़ीर मुमलिकत से बहरहाल हलफ ले लिया। आज इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे कि कौमी सलामती कमेटी के एलामिया आने के बाद जो एक मौक़िफ़, एक नैरेटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बन रहा था इस हुकूमत के ख़िलाफ़, और बाहर से उनके ख़िलाफ़ साजिश होने पर क्या उसको नुकसान पहुंचा है, क्या उसको धचका लगेगा। और इमरान खान साहब का PTI का जो एक फौरी इलेक्शन का मुतालबा है, जैसे कल उन्होंने जिक्र भी किया कि जिनसे भी गलती हुई है वो हल निकालने, और वो हल जो है वो फौरी इलेक्शंस का है। मेरे साथ सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया चांडियो साहब। रियाज फतियाना साहब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, PTI के सीनियर रहनुमा हैं और साबिक MNA हैं, इस्तीफ़े दे चुके हैं सारे PTI के लोग। और राना तनवीर हुसैन साहब ने भी आज हमारे साथ मौजूद होना था, जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं, बट लास्ट मिनट पे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनकी मीटिंग एक कॉल कर ली है जिसमें ही हैड टू गो। सो हम नून लीग का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे, किसी और से रब्ता करेंगे। पहले तो चांडियो साहब, ये कौमी सलामती कमेटी का जो एलामिया आया है ये आपकी नज़र में कितना अहम है, क्या सिग्निफिकेंस है इस मीटिंग की, जबकि इमरान खान साहब और PTI ये कहती है कि ये तो इम्पोर्टेड हुकूमत के नुमाइंदों ने ही मीटिंग बुलाई है, कैसे मान लें? बात ये है कि उसमें सिर्फ हुकूमत के नुमाइंदे नहीं बैठे, पाकिस्तान के एक अहम इदारे, ठीक है, जो कौमी सलामती का जिम्मेदार है, जिसकी बात पर सारा पाकिस्तान एतबार करता है। इख्तिलाफ होने के बावजूद जी वफाद पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पाकिस्तान लोग अहमियत देते हैं, वो इसमें है। तीनों इदारों के नुमाइंदे बैठे हैं और बैठे हैं, एजेंसियाँ बैठी हैं, तो इसको तो लोग मानते हैं। अब क्योंकि उसके वज़ीर साबिक़ वज़ीर के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ है तो वो तो कहेंगे, लेकिन यही बात है जिसको आप उछालते थे, उन्होंने तो कह दिया ऐसी कोई बात नहीं, उन्होंने तो एलामिया जारी कर दिया। असल बात है, इनको मैं डरता हूँ ईमानदारी की बात, ये हुकूमत में थे तो भी अफरा तफरी क्यों पैदा कर। आप मेरे प्रोग्राम देख लें,
آپ میرے پروگرام دیکھ لیں، میں اس میں کہہ رہا ہوں یہ افراتفری کیوں پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے فائدے میں کیا ہے افراتفری؟ اور ابھی بھی ایسی بات ہے، آپ نے کبھی سنا ہے صدر کہے کابینہ سے حلف نہیں لیتا ہوں؟ غضب خدا کا ہے، کہنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو پوچھنے والا ایسے ہوگا؟ وہ تو دیکھیں اس دن جو ہے وہ فوراً ان کا 10 منٹ پہلے ایک جب پرائم منسٹر صاحب کا اوتھ تھا تو اس سے پہلے 10 منٹ پہلے پریزیڈنسی سے بتا دیا گیا تھا کہ صدر صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. چلے اللہ ان کو زندگی دے، میں ان کو اچھا سمجھتا ہوں، میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، پر ایسا بھی کبھی ہوا ہے گورنر کہے کہ میں حلف نہیں لیتا ہوں، ریزائن کی ہے، بات چل رہی ہے، دوسرا منتخب ہو گیا ہے، ابھی ان کو یاد آیا ہے، یہ تو پتہ نہیں استعفیٰ ان کی آئینی تھی یا غیر آئینی تھی. آج آئی تھنک لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ شاید صدر صاحب جو ہے کوئی اور نمائندہ دے دیں ان سے حلف لینے کے لیے. وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن میں اور بات کہنا چاہتا ہوں، شخصیت یہ ہے یا وہ ہے، فتیانہ صاحب ہے یا کوئی اور آ رہا ہے، اس سے بحث نہیں ہے. یہ جو سسٹم ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے کیسے چل سکتا ہے کہ گورنر مرضی پر نہیں لے گا استعفیٰ، صدر حلف نہیں لے گا؟ کیا مطلب ان کا؟ یہ تو پورے نظام کو درہم پر کرنا چاہتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے. آگے اور جماعتوں کی بھی حکومتیں آئیں گی اگر ایسا پاور ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو ہمارا ماحول ہے یہ بھگتے گا ضرور پاکستان. اچھا اب کب بھگتے گا؟ جلسے تو بڑے ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے، اب لاہور والا بھی کل کا بڑا جلسہ تھا. خان صاحب کی اہمیت کا یا خان صاحب کی طاقت کا اندازہ ہم غلط نہیں لگا رہے، ہم نے کوئی نہیں کہا وہ مقبول نہیں ہے، وہ ایک پارٹی ہے، ابھی تو حکومت سے گئی ہے، ابھی 7 دن میں تو ایسا نہیں ماحول ہو گیا کہ اس کا جلسہ خراب ہوگا. بات دراصل یہ ہے کہ جو آپ نے کہا تھا وہ سب جھوٹ نکلا ہے. نہیں لیکن مجھے ایک بات بتائیں، چلے میں فتیانہ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، آپ نے بھی پروگرام میں جوائن کر لیا ہے. ایک سوال پھر میں آگے جاتی ہوں کہ اب وہ نیریٹو جو خان صاحب جلسوں میں بنا رہے ہیں اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ سوال یہ کہ عوام اس کو صحیح مان رہے ہیں، وہ تسلیم کرتے ہیں، وہ جو خان صاحب نیریٹو بیانیاں دے رہے ہیں عوام اس کو بائی کری ہے. میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، آپ کی مان لو. پورا پاکستان عوامی یہ ہے تحریک انصاف ہے کیا؟ اور کوئی جماعت نہیں، اور جماعت کے لوگ نہیں ہیں. ہر وقت اٹھتے کہتے پاکستان، کہاں ہے پاکستان آپ کا؟ نون لیگ کے کچھ لوگ نہیں ہیں، پیپلز پارٹی کچھ نہیں ہے، بلوچ کچھ نہیں ہے، پختونخوا میں کچھ نہیں ہے. کیا کا پورا پاکستان ساتھ ہے؟ اکثر تو ادھر ہے، پارٹیاں ادھر ہیں، آپ کے لوگ ہیں. ابھی کل ہی تو حکومت ختم ہوئی ہے، ابھی تو آپ کے سر پہ سورج کا سایہ ابھی ہے، اس کو جب ہٹے گا ابھی تو مکمل ہوگا. ابھی آپ نے جو رویہ شروع کیا ہے یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، ایک یہ حکومت کا طریقہ کار، حلف نہ لینا، گورنر کا انحراف کرنا، خدا کا غضب ہے. جو لاہور میں جو انہوں نے ڈپٹی اسپیکر کو مارا ہے مزاری صاحب کو، بخدا میں تو رو رہا تھا. مزاری صاحب سے میرا تعلق ہے ہلکا پھلکا، لیکن یہ تو اس کو تو کچھ نہیں کیا ہے. وہ کہتے ہیں بازو ٹوٹ گیا. کوئی نہیں، بازو ادھر سے ہاتھ اٹھا رہے تھے، کائے کا بازو ٹوٹا ہے ان کا؟ اچھا نہیں ٹوٹا. اور دوسرا دکھا رہے تھے وہ لوگوں کو گیلری سے نکال کر اندر بٹھا رہے تھے. کوئی پوچھنے والا ہے ان سے نہیں ہے. انہوں نے تو ٹھیک ہے چلے فتیانہ صاحب سے پوچھتے ہیں. فتیانہ صاحب تو سائیں ہیں ہمارے، ان سے تو ہے ہی نہیں. پہلے تو یہ این ایس سی کا جو آج اعلامیہ آیا ہے اس پہ ذرا انہوں نے تو بہت کلیئرلی بتا دیا ہے کہ جو پریمیئر سیکیورٹی ایجنسیز ہیں انہوں نے سب چیزیں دیکھی ہیں، کمیونیکیشن کا جتنا مواد تھا، جو اسیسمنٹس ریسیو ہوئیں سب دیکھا، کہیں سے بھی فورن کانسپریسی کے شواہد نہیں ملے. دیکھیں جو سازش کی جاتی ہے وہ کوئی دکھا کے تو نہیں کی جاتی. سازش ہمیشہ خفیہ ہوتی ہے، عمل ہمیشہ سامنے آتا ہے. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا چاڈیو صاحب بہت پریشان نظر آ رہے تھے، مجھے ہنسی آ رہی تھی، ہنسی آ رہی تھی. ان سے تو میں یہی کہوں گا تم اتنا جو مسکرا رہے ہیں کیا غم ہے؟ یہ میرے دوست بھی ہیں، ان سے میں کہوں گا گھبرانا نہیں ہے. نہیں ابھی تو نہیں لگ رہے ہیں، اللہ کرے نہ ہی ہو پریشان. میرے سامنے بھی غلط بیان کر رہے یار. چاڈیو صاحب سے میں کہوں گا گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے. اب کس کا ٹائم ہے گھبرانے کا؟ ان کا ٹائم ہے، یہ تو پھنس گئے ہیں. یہ تو میں نے ایک مثال دی کہ ایک بلا دودھ پینے آیا نا جی، گڈوی میں منہ دے دیا اس نے. اب وہ نکلنا چاہتا ہے، گڈوی سے منہ نہیں نکلتا. نہیں لیکن دیکھیں یہ جو اعلامیہ ہے اس میں دیکھیں اس میں صرف اور صرف آپ نے جماعت کو بلے کی طرح کر دیا ہے. دیکھ لیں بلا ہے تو آپ کو نظر آ جائے گا. جن کو امپورٹڈ حکومت کا نمائندہ کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو، صرف انہوں نے چیئر نہیں کیا، یعنی صرف وہی شامل نہیں تھے، صرف اس میں وزراء اس حکومت کے شامل نہیں تھے، اس میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف تھے، اس میں تینوں سروسز چیفز تھے،
اس میں باقی ملٹری آفیشلز شامل تھے اور اس میں آپ کے سابق سفیر جن کا ذکر بڑا ہوتا ہے اسد مجید صاحب وہ بھی شامل تھے. تو یہ تو سب لوگوں نے اتفاق رائے سے اعلامیہ جاری کیا. دیکھیں سعدیہ افضال صاحبہ، حقائق وہی ہیں جو پہلے تھے وہی آج ہیں، اور نیشنل سیکورٹی کونسل نے کوئی ایسی نئی بات نہیں کی کہ کانسپریسی نہیں ہے. نہیں یہ کہا انہوں نے پہلے بھی انہوں نے جو کچھ پہلے کہا ہے وہی کچھ اب کہا ہے، کوئی اس میں چینج نہیں ہے، صرف ان کا پراپیگنڈا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. گزارش نہیں، یہ اس ہے میں دو چیزیں نا کہ ایک تو غیر سفارتی زبان استعمال ہوئی اور ایک جگہ پہ obviously اس کا مداخلت کا ذکر ہے. دیکھیں جب یہ کہہ دیا جائے کانسپریسی وہ کہتے ہیں نہیں جب یہ کہہ دیا جائے کہ اپنے عدم اعتماد کی تحریک کے بارے میں کہ اگر نہیں ہوگی تو پھر آپ کو سخت ٹائم آئے گا، اور اگر آپ اس کو فارغ کر دیں گے حکومت کو تو پھر آپ کو معافی مل جائے گی. یہ سارا تو کچھ لکھا سابق گیا ہے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں نا. خان صاحب کل بھی لاہور کے جلسے میں کہہ رہے تھے. یہ تو سارا حقیقت ہے نا، حقیقت ہے نا اس میں. ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے بھی جوائن کیا، میں ذرا ان کا موقف بھی جان لوں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ یہ ابھی میرے پاس ریاض فتیانہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مولا بخشانیو صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ جو آج NSC کا اعلامیہ آیا ہے اس میں تو انہوں نے بہت کلیئرلی لکھ دیا ہے کہ پریمیئر سیکیورٹی ایجنسیز کو کوئی فورن کانسپریسی کے ثبوت نہیں ملے. PTI کا جو نیریٹیو جو خان صاحب بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو لاہور میں بھی کل انہوں نے بتایا، اس کو دھچکا لگے گا یا نہیں؟ وہ فتیانہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کانسپریسی کو کوئی ثبوت تھوڑی ہوتے ہیں. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتیانہ صاحب جیسے ہمارے جو بھائی اللہ کے فضل سے عقل اور شعور رکھتے ہیں، میسج سے جن کا تعلق ہے یعنی عوام سے جن کا تعلق ہے اور ایک سین وائس ہیں، ایسے لوگ PTI میں مطلب آٹے میں نمک کے برابر ہیں لیکن بڑی مشکلات کا شکار ہیں. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بات عمران خان صاحب نے کی ہے اس کو ڈیفینڈ کرنا یا اس نیریٹو کو آگے لے کے چلنا، یہ کوئی بیلنس اور سمجھدار آدمی یا تو کر نہیں سکتا یا بہت مشکل سے کرنے کی. بات اس لیے کی ہے کہ ایک ہوتا ہے ہر پارٹی کا ایک ہارڈ کور ایلیمنٹ ہوتا ہے. ٹھیک، وہ آپ کو ووٹر نہیں ہوتا. ہارڈ کور ایلیمنٹ میں جنرل ووٹر آپ کا اور ہوتا ہے لیکن ہارڈ کور ایلیمنٹ ایک آپ کا ہوتا ہے. جی. اب عمران خان صاحب کا یا PTI کا وہ جو ہارڈ کور ایلیمنٹ ہے وہ تو اس بات کو لے کے بھی چل رہا ہے اور اس بات کو ایمفسائز بھی کر رہا ہے کہ امریکہ نے سازش کی پاکستان کے خلاف اور پاکستان میں مداخلت کر لی اور حکومت کو تبدیل کر دیا. لیکن جو ان کا جنرل ووٹر تھا یا جو عقل اور شعور رکھنے والے ہمارے ہیں کو آگے لے کے جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس 3.5 سالہ دور حکومت میں کارکردگی کے حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو وہ اگلے الیکشن کا سلوگن بناتے اور نعرہ بنا کے لے کے جاتے. یہ میرے 10 پروجیکٹ مکمل ہوئے ہیں، یہ 15 میرے ان پروسیس تھے اور انہیں اگلے دور میں مکمل کروں گا. ایسی کوئی چیز نہیں تھی. انہیں کسی سیانے نے مطلب ان کے بقول سیانا میرے نزدیک تو بیوقوف آدمی تھا جس نے مشورہ دیا کہ آپ امریکہ کو انوالو کریں. ٹھیک ہے، سازش کا بہانہ لگائیں. اور آخری بات ایک منٹ یہ صرف یہاں پہ بات نہیں ہے کہ کوئی اس کو سازش سمجھ رہا ہے نہیں سمجھ رہا. اس سے خطرناک بات یہ ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں، پاکستان کو بین الاقوامی طور پہ کتنا آپ نقصان پہنچا رہے ہیں، کتنا آپ اس کو الگ تھلگ کریں گے، کتنا آپ جگ ہسائی کا سبب بن رہے ہیں پوری دنیا میں. میری مختلف ایمبیسڈر سے اسلام آباد میں آپ کی بھی ملاقات ہوتی ہے سعدیہ، میری بھی ہوتی رہتی ہے. ہر ایمبیسڈر یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس طرح کے مراثی اپنی حکومت کو ہم روز لکھتے ہیں. پہلے آپ ایونٹ لکھتے ہیں اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، اس کے بعد ہم اپنی رائے دے دیتے ہیں. روٹین کی پریکٹس ہے. فورن منسٹری کو آئی تھنک 2-3 ایک ہفتے میں اس قسم کے جو سائفرز ہیں وہ ریسیو ہوتے ہیں مختلف ممالک میں. ہمارے جو امبیسڈرز ہیں ان کی طرف سے یہ بات آپ کی درست ہے. میں ایک سوال اور پھر میں چانڈیو صاحب کی طرف آتی ہوں کہ مجھے بتائیے کہ ابھی جو بات کر رہے ہیں ہم کہ ٹھیک ہے خان صاحب جو ہیں وہ ایک نیریٹو پروموٹ کر رہے ہیں. میں چانڈیو صاحب سے بھی یہ پوچھ رہی تھی کہ بیانیہ اب ان کا صحیح ہے یا غلط ہے، لیکن ان کا ووٹر یا ان کا سپورٹر، ان کا فالوور، جلسے میں آنے والے لوگ وہ اس چیز کو بائی کر رہے ہیں. سوشل میڈیا آپ دیکھیں کس طریقے سے بھرمار ہے. وہ ایک امپورٹڈ حکومت نامنظور کا جو ٹرینڈ چل رہا ہے ہیش ٹیگ کے ساتھ. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا مومنٹم بلڈ کر پائیں گے، سسٹین کر سکتے PTI کہ یہ جو فوری الیکشنز کا ان کا مطالبہ ہے آپ کو مجبور کر دیں اس کی طرف جانے کے لیے؟ دیکھیں یہ جو ہیش ٹیگ اور سوشل میڈیا ہوتے ہیں ان کا فوراً الیکشن سے یا الیکشن نتائج کے ساتھ ان کا براہ راست تعلق نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے. سوشل میڈیا ہائی جس طرح کریٹ کی جاتی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے.
آپ 20 لاکھ روپے پر منتھ آج آپ سعدیہ افضال خرچ کرنے شروع کر دیں, سوشل میڈیا پہ آپ بائیڈن سے زیادہ مقبول ہو جائیں گی, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں. یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں, اپنے لیے بھی کر سکتا ہوں. تو یہ سارے پیڈ لوگ ہیں, انٹرنیشنل کمپنیز ان لوگوں نے ہائر کی ہوئی ہیں. اچھی بات ہے, مطلب مجھے بھی کرنی چاہیے اپنی پروموشن کے لیے, پی ٹی آئی کرتی ہے, لیکن فرق صرف یہ ہے کہ وہ حلال حرام کی تفریق ختم کر دیتے ہیں. جب وہ اپنی پروموشن کی بات آتی ہے, اپنی مفاد کی بات آتی ہے, ملک کا مفاد پیچھے, پاکستان کے مفاد کی کوئی پرواہ نہیں, پوری دنیا میں ہم کہاں جا رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں, ہماری مقبولیت ہونی چاہیے, ہمیں اگلا الیکشن جیتنا چاہیے. جی جی آئی ریکویسٹ کہ آپ اگر ساتھ رہ سکیں, ٹائم دے سکیں. میں چانڈیو صاحب, یہ جو بھی ڈاکٹر صاحب نے, اوکے بہت شکریہ. چانڈیو صاحب یہ بتائیے کہ یہ اب معاملات جوڈیشل کمیشن کا جو مطالبہ ہے, شہباز شریف صاحب نے, وزیر اعظم صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ ہم جوڈیشل کمیشن بنا سکتے ہیں. کل خان صاحب نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن یہ جو بنائیں گے یہ ہمیں منظور نہیں ہے کیونکہ یہ تو امپورٹڈ حکومت ہے, ان سے توقع نہیں ہے. سپریم کورٹ جو ہے وہ اعلیٰ ججز جو ہمارے سینئر ججز ہیں ان پر مشتمل ایک جوڈیشل کمیشن بنائے. یہ تو بدقسمتی ہے. انہوں نے سپریم کورٹ کے لیے کیا رویہ رکھا ہے, ان کے ججوں کے لیے کیا الفاظ استعمال کیے, تو کہتے 12 بجے کی سارے نظام کا بیڑا غرق کر دیا ہے. آج تک کبھی نہیں انہوں نے, جسٹس چودھری صاحب نے اٹھایا, بھگوان داس صاحب کے زمانے میں جو معاملہ ہوا, رات کو جج بیٹھے, ججوں کا معاملہ, تو یہ تو کوئی روایت نہیں تھی جس پہ اتنی قیامت کرتے. لیکن ابھی آپ کائے پہ بول رہے ہو جوڈیشل کائے کی, آپ نے تو عدلیہ کو بخش نہیں کیا. کس ادارے کو, میں اداروں کے نام لے کر کوئی اختلاف پیدا نہیں کرنا چاہتا, جو وہ موضوع چھیڑیں گے تو وہ باتیں پھر آ جائیں گی. آپ نے جو توہین عدلیہ کی, الیکشن کمیشن کی, اور چیف الیکشن کمشنر تو نون لیگ کا نمائندہ ہے, گالیاں دی ان کو ایک منسٹر نے, تو بدتمیزی گفتگو تھی. گالیاں کوئی ننگی گالیاں تو نہیں ہوتی, ایک لہجہ ہے, آپ کے الفاظ ہیں. کس منسٹر نے گالیاں دی؟ ایک ان کے ساتھ گئے, چودھری صاحب گئے, فواد چودھری اور وہ اعظم سواتی, جنہوں نے باتیں کی, جو بعد میں معافی مانگ لی. کہہ تو دیا ہے نا جھوٹ. لیکن میں کہتا ہوں یہ آپ نے جو رواج ڈالا ہے, یہ حکومت اس انداز سے نہیں چلے گی. ابھی آپ کو میں کہتا ہوں, مجبور ہوں میں بات کرنے پر, ابھی آپ نے عدلیہ کی بات کی, عدلیہ کے پیچھے پڑ گئے. ابھی آپ کہتے ہیں کہ عدلیہ بناؤ, کیوں بھائی عدلیہ بنائے, ان کو تو بے عزت کیا ہے. دوسری بات, آج میں نے اخبار پڑھی ہے, میں پوچھنا چاہتا ہوں خان صاحب سے, فتح اللہ صاحب تو درویش ہیں, ان کو میں نہیں چھیڑتا. میں پوچھوں گی ڈاکٹر صاحب نے جو کہا ہے کہ ان کی بھی بڑی مشکلات ہیں, کیا مشکلات یہ بہت اچھے, یہ درویش ہیں, اچھا کرتے ہیں پارٹی کی بات. یہ کون ہے میر جعفر اور میر صادق؟ شہباز, پہلے ایک جملے میں وہ یہ کہتے ہیں, دوسرے جملے میں وہ شہباز شریف کا نام لیتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے ساجہ بی بی. انہوں نے جملہ میں پڑھ کے میں بتا رہا ہوں, پھر آپ سمجھ جائیں گی. انہوں نے کہا ہے صادق و جعفروں نے چوروں کو اقتدار دیا. وہ کون ہے؟ الیکشن ہوتی تو ہم کہتے عوام ہیں. ابھی کسے کہہ رہے ہو؟ آپ کے وہ محسن ہیں, آپ کا قد بت سارا ان کی وجہ سے ہے. اچھا, ان کو آپ کو پہچانتا کون تھا؟ لیکن دوسری طرف انہوں نے کہا کہ فوج جو ہے وہ اس ملک کے لیے عمران خان سے زیادہ ضروری ہے, اور میں اپنے ورکرز کو کہتا ہوں فوج کے خلاف کوئی بات نہ کریں. یہ کس کو بول رہے ہیں؟ یہ تو فتیانہ صاحب آپ بتائیں. فتیانہ صاحب درویش ہیں. اچھا چلے, درویش کہے کہ جو جواب ہے نا آپ ان کا وہ جواب دیں, میں تو عزت کرتا ہوں. کر لیں پھر بریک لیں. پرائم منسٹر کو, عمران خان کو, جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی وفاق میں 2 صوبوں میں موجود ہے, اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے ان کو یہ جو کچھ ہوا ہے, اس سے بڑی ظلم زیادتی ہو نہیں سکتی. جمہوریت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ جو سب سے بڑی پارٹی ہوتی ہے وہی حکومت بناتی ہے, وفاق ہو صوبہ ہو. آپ نے سب سے بڑی پارٹی, جو ان کے پاس اتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے 155 سے زیادہ, ان سے اقتدار لے کر ایسی پارٹی کو حوالے کیا جس کے پاس 80 ممبر 85 ممبر بنتے ہیں. نمبر 2, آپ نے دیکھا رات کے 12 بجے عدالتیں, کبھی پاکستان میں ایسا ہوا نہیں ہے. نمبر 3, آپ نے ابھی مثال دیے میں نے, چودھری صاحب کے زمانے میں عدلیہ کو بلا کے بٹھا دیا, آپ کو یاد نہیں ہے؟ گزارش سن لینا پوری. چانڈیو صاحب میرے بھائی ہیں, وہ کی پریشانی مجھے نظر آ رہی ہے, گھبراہٹ نہیں ہونی چاہیے آپ کو. ایمان سے ابھی آپ جج صاحبان بلائیں, آپ کا بھی چہرہ دیکھیں, میرا بھی چہرہ دیکھیں. گزارش یہ ہے, گزارش یہ ہے, ملک میں سارے 100% آبادی جماعتوں سے منسلک نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ 20% آبادی مختلف سیاسی جماعتوں سے وابستہ ہے. 80% لوگ خاموش ووٹر ہیں, جو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, سمجھتے ہیں اور پھر ووٹ ڈالتے ہیں. 80% لوگوں نے ہمارے حق میں ریفرنڈم میں فیصلہ دے دیا ہے. 5 بڑے جلسے ہوئے ہیں. ویسٹ پنجاب میں کمالیہ میں ہوا, بتا رہا ہوں, ویسٹ پنجاب میں بھی پورا ان کے ساتھ چلا گیا ہے. میری سن لینا پہلے, آپ 3 جلسوں کے بعد کہہ رہے ہیں کہ
5 बड़े जलसे हुए। बलोचिस्तान के नुमाइंदे के साथ चले गए, मेरे हल्का में कमालिया में जलसा हुआ, बेइंतहा बड़ा जलसा हुआ, फिर पेशावर में, फिर कराची में, फिर इस्लामाबाद में। बड़े हैं अवाम को बसों में नहीं लाद के लाया गया, खुद अपनी मर्जी से अपने खर्चे से आए हैं। ठीक है, और ये एक रेफरेंडम हो गया कि अवाम की अक्सरियत किसके साथ में आता है, वो एक चीज है, वही जो क्राउड है वो ट्रांसलेट होता है आपके वोट में, वो एक अलग चीज है। लेकिन आप इस हक में थे कि ये इस्तीफे दे दिए जाएं नेशनल असेंबली से? गुजारिश ये कि इस पे एक अलग पहलू है, आपने तो बिल्कुल ही मैदान खाली छोड़ दिया ना फिर इनके लिए। अंदरूनी मामला है, इस पे 2 राय हैं इस पे, लेकिन ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि हमें असम्बली के अंदर बैठ के फाइट करनी चाहिए, ज़ाती मेरी राय है। लेकिन जमात का जो फैसला होगा, बस हो गया। आप जमात के साथ हैं कि ये लोग नैब भी खत्म कर देंगे, और अगर क्या कर देंगे, ईवीएम खत्म कर देंगे, ओवरसीज पाकिस्तानी लोगों का यही मौक़िफ़ है, तो फिर तो आपको वो रास्ता इनका रोकना चाहिए था। वो बात ठीक है, प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट है, 2 मेंबर इलेक्शन कमीशन में जाने हैं, निगरान वज़ीर आज़म बनना है, बहुत सारे इश्यूज हैं। अदलिया के बारे में आप वहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगती, आप खुल के बात कर सकते, लेकिन जो जमात का फैसला वो जमात के साथ खड़े हैं। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। एक तरफ इमरान खान साहब और पूरी पीटीआई जो अमेरिका की साजिश का नैरेटिव बना रहे हैं कि अमेरिका ने साजिश की, यहाँ के मीर जाफर मीर सादिक साथ मिले और उनकी हुकूमत को चलता कर दिया गया। दूसरी तरफ एक साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी, उन्होंने एक्सप्रेस टीवी का एक प्रोग्राम था, वहाँ पे इंटरव्यू देते हुए कुछ और ही नैरेटिव अपनाया। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब ना होते तो हम हुकूमत में होते, तो और ये भी कहा कि रिपेयर करने की बहुत कोशिश की, कई महीनों से ताल्लुकात ख़राब थे, और ये भी कहा कि मैंने भी ज़ाती तौर पे रिपेयर करने की कोशिश की ये ताल्लुकात। तो फतेहाना साहब, फिर अमरीकी साजिश तो ना हुआ? आप लोग तो इस्टेब्लिशमेंट पे डाल रहे हैं कि वहाँ ताल्लुकात ख़राब हुए तो आपकी हुकूमत चली गई। देखें, इस पर बहुत सारे इश्यूज़ हैं। आप देखें, एक तो अवाम का मैंडेट हमें हासिल है, हमारे लोगों को तोड़ा गया, उनको बहलाया बसकाया गया, मुख्तलिफ, मैं उस पर डायरेक्ट इल्ज़ाम नहीं लगा रहा किसी पे, लेकिन ये है कि उनकी लॉयल्टी चेंज की गई और सिंध हाउस में जो सब लोगों ने देखा तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं गया। अवाम का मैंडेट आज भी हमें हासिल है, जो वोटों का तनासब आप उठा कर देखें 2018 के इलेक्शन का। दूसरा ये कि अदलिया नहीं, आप इस बात से एग्री करते हैं जो कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बहुत महीनों से ख़राब थे? मुझे तो जहाँ तक याद पड़ता है 1 रोज़ पहले तक आप कह रहे थे कि हम एक सफ़े पे हैं। देखें, गुजारिश ये कि फवाद चौधरी साहब ने कहा है तो उसमें कोई ना कोई बैकग्राउंड तो होगा ना, ज़िम्मेदार आदमी हैं, वफाकी वज़ीर रहे हैं, तो उनकी बात की मैं तरदीद नहीं करता, क्योंकि उन्होंने एक बात कही है तो उन्होंने किसी वजूहात की बिना पे कही होगी। और तीसरा ये कि इसमें मुख्तलिफ इदारे मुख्तलिफ जो हैं उनकी आपके सामने है कि जिस तरीके से पीटीआई को निकाला गया, लेकिन अवाम ने इस फैसले को एक्सेप्ट नहीं किया। दुनिया के हर कोने में एहतजाज हुआ है, ख़वातीन बच्चे रो रो के कह रहे हैं। अच्छा। इतने जज्बाती हैं, मेरा ख्याल है कि इतना जज्बात, इतने मैंने तो आपको लगता है कि इसके अलावा कुछ आ रहा है? जोश वलवला आज तक मैंने नहीं देखा। जिस तरीके से आगे बात बढ़ रही है, मुझे ये कंपनी चलती हुई नजर नहीं आ रही। इनके दरमियान में झगड़े, डॉक्टर साहब साथ है जी। अभी आप देखें, इन्होंने जेयूआई से वादा किया था सदारत का। मैं इस पे बात करती हूँ। आप कहते हैं कि जी कंपनी चलती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन डॉक्टर साहब ये जो आपने फवाद चौधरी ने बात की है ये भी सुनी होगी। मैं यही जानना चाह रही हूँ कि फिर अमरीकी साजिश वाला बयानिया क्या दम तोड़ जाता है जब आप ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट से बहुत महीनों से ताल्लुकात खराब थे, जबकि खुद इमरान खान साहब और यही वफाकी वज़रा हमेशा कहा करते थे कि फौज तो हमारे साथ है। शेख रशीद भी कहते थे कि जी हम तो एक पेज पर हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब हुए तो हुकूमत गई। देखिए, जो अमेरिकन साजिश है ना, मैं तो ये कह रहा हूँ जी कि ये जो नैरेटिव इमरान खान साहब ने बनाया है, ये जाती नहीं कि मुल्क के साथ जुल्म किए, इस निज़ाम के साथ जुल्म किया है। आने वाली दिनों में आपको पता लग जाएगा। और इस तरह का जो बबल होता है ना आर्टिफिशियल पॉपुलैरिटी का, ज्यादा देर ये चलता नहीं है। आप देख लीजिएगा ये कैसे जमीन बोस होगा और कैसे लोगों को पता लगेगा कि कितनी ज्यादती इन्होंने पाकिस्तान के साथ की है। इस तरह का झूठ बोल के कि जनाब अमेरिकन साजिश के तहत मैं इकतदार से निकाला गया हूँ,
اپنی نالائکیاں اور نااہلیاں بھول گئے ہیں اور امریکہ کے متھے. ایک دوسری بات جو آپ نے کی ہے فواد شہید صاحب جی دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ کلیم بھی کرتی رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو ظاہر ہے گورنمنٹ کا ساتھ دینا ہوتا ہے. جب تک اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی نہ حکومت کیا کرے گی؟ حکومت تو چل ہی نہیں سکتی. تو وہ کلیم بھی کرتے رہے ہیں سارے منسٹرز, آپ نے خود بتایا اپنی گفتگو میں. اسٹیبلشمنٹ نے صرف یہ کی ہے ان کی نالائکیاں اور نااہلیاں دیکھ کے انہوں نے کہا جی کہ ہم نیوٹرل ہیں. اچھا اب ہم مزید وہ آپ کی نالائکیوں کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے. گالیاں اگر وہاں دے رہے ہیں تو آپ کو دیں نا, حکومت کو دیں. اچھا نہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں, مجھے بتائیں پہلے وہ ایسا کیا کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو انہوں نے کرنا چھوڑ دیا؟ دیکھیے کر کیا رہے تھے یہ تو وہی وزیر بتائیں گے جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے سر پہ ان کا ہاتھ ہے, لیکن ٹھیک ہے وہی وزیر جو کہہ رہے تھے جناب یہ ہاتھ کسی اور کے سر پہ نہیں جائے گا, کوئی اور نہیں لے سکتا, یہ ہمارے ہاتھ پہ ہے, وہی بتا رہے ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھ گیا ہے اور اب ہمارے پر ان کا شفقت کا. یہ سنیں ڈاکٹر صاحب آپ نے مس کر دیا. ریاض فتیانہ صاحب کہہ رہے, آپ نے کہا کہ جی وہ ہاتھ ان کے سر سے اٹھ گیا ہے, فتیانہ صاحب کہتے ہیں اور وہ ہاتھ اب آپ کے سر پہ آ گیا. یہ دیکھیں جو حکومت ہوتی ہے, میں نے تو پہلے کہا کہ حکومت کے سر پہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہونا چاہیے. چانیو صاحب نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں, آپ مجھے ایک بات بتائیں, یہ بڑی مطلب میں کہتا ہوں کامن سینس کی بات ہے. ہمارے ملک کے جو داخلی خارجی انٹرنل ایکسٹرنل سیکیورٹی کو ہی لے لیں, باقی چھوڑ دیں. آپ کا کیا خیال ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر حکومت جو ہے وہ ایک قدم بھی آگے چل سکتی ہے؟ بالکل نہیں. آپ کے بارڈرز پہ کیا ہو رہا ہے, فاٹا میں کیا ہو رہا ہے, آپ کے بارڈر کے ساتھ امیڈیٹلی باہر کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, انٹیلیجنس اداروں کے خلاف ہے, ایک منٹ کوئی حکومت نہیں چل سکتی. تو فتیانہ صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ میں آئے ہیں تو ان کا ہاتھ ہمارے اوپر ہے اور ہونا چاہیے. تو جس کی حکومت ہوگی فتیانہ صاحب وہی بات ہے کہ اسی کے ساتھ چلیں گے نا, اور یہ تو پھر بڑے اصولی بات ہے. چانیو صاحب جی جی عمران خان کے نیریٹو کو رد کیا ہے. میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ ایک طرف امریکی سازش کی بات ہو رہی ہے, دوسرا اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہونے. میں آپ کو کہوں ایک بات کہ میں نے کہا نا میں ان کی عزت کرتا ہوں. اب ان کی عمر اتنی بڑی نہیں ہے, عمر کے بہت چھوٹے ہیں. اچھا انہوں نے ابھی کہا کہ میں نے ایسے جذبات دیکھے ہی نہیں ہے کیونکہ وہ چھوٹے ہیں, انہوں نے دیکھا ہی نہیں بھٹو کے لیے جذبات کیا تھے لوگوں کے. خود کو جلایا لوگوں نے لاہور میں. آپ کو کیا پتا ہے, آپ کو بھٹو کے جذبات دیکھ کر آپ کہہ رہے ہیں میں نے زندگی میں نہیں دیکھے. غضب خدا کا ہے, لاہور کے رستوں پہ لوگ خود کو جلا رہے تھے. بھٹو صاحب کی تعریفیں تو خود کیا کہہ رہے تھے, پھانسیاں کھائیے اور جاتے جاتے جیے بھٹو کر رہے تھے جیل کے پھانسی گھاٹ پہ بھی. آپ نے پتہ نہیں کہاں تھے, نہیں دیکھے تھے اس دن پاکستان میں. دوسری بات انہوں نے خود ہی بخیا ادھیڑ دیا ہے حکومت کے موقف کا. انہوں نے کیا کہا, جماعت کا فیصلہ ہے وہ قبول کرتے, لیکن میں ذاتی طور پہ حامی تھا. تو اس کا مطلب آپ قبول کر رہے ہیں نا, آپ کی پارٹی نے غلط فیصلہ کیا ہے, آپ یہی تو قبول کر رہے ہیں. یہ بھگتنا پڑے گا, آپ غلط راستے پہ گئے ہیں اور آپ کو ایسا بالکل ہی نہیں. ایک طریقہ کار ہے حکومت کا. آپ کو ارلی الیکشن نہیں نظر آ رہے, ان کا مطالبہ نہیں. آپ کو میرا اپنا خیال ہے ہماری پارٹیاں اپوزیشن جو بیٹھی ہے, حکومت سب کی سب متفق ہے وقت پہ انتخاب کرانے کا, کوئی ڈیلے نہیں ہوگا. وقت سے پہلے نہیں, اگلے سال جو اسمبلی کی مدت پوری ہوگی. اس میں ہماری قیادت نے بات آسان کی ہے. ہم انتخابی اصلاح ضرور چاہتے ہیں. ان کے ڈبے والی مشینیں آئیں گی اور ان کو جتوائیں گے, ایسا ہم نہیں کرنے دیں گے. لیکن ویسے یہ جو کہہ رہے ہیں نا کمپنی چلے گی نہیں, یہ تو بہت لوگ سوال کرتے ہیں 8-10 جماعتیں اکٹھی ہو جائیں, کبھی مولانا صاحب کے ایشو چل رہے ہیں, وہ صدر نہ بننے پہ ناراض, کبھی یہ وزارت نہیں ملی, کبھی وہ وزارت نہیں ملی, یہ کیسے چلائیں گے 8-10 لوگوں کے ساتھ اگلے سال تک؟ میں مانتا ہوں زرداری صاحب نے تو چلائی, یہ سب ہمارے ساتھ تھے, سبحان اللہ, یہ ہماری قوالیاں گا رہے تھے, پوری ان کی جماعت. تو جس میں شعور ہوگا, جس میں صلاحیت ہوگی, وہ اتحاد کو چلا سکتا ہے. آصف زرداری صاحب نے نہ صرف پاکستان میں پر صوبے میں بھی جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ان کو ملا کر پیچھے کچھ چھوڑا ہی نہیں. تو ابھی بھی اگر ہماری جماعتیں وطن پرستی سے کام لیتی ہیں, قوم پرستی پاکستان سے لیتے ہیں اور مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تو مل کر حل کریں. باقی اکیلے آپ کو دیا نہیں کر سکتے. جنہوں نے دیا انہوں نے کیا حل کیا, انہوں نے تضاد میں ڈالا اس ملک کو. جو مہنگائی ہے, جو افراتفری ہے, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں فتیانہ صاحب, آپ محب وطن پاکستانی ہیں, یہ جو سسٹم بنا رہے ہیں, جو حکومت چلا رہے ہیں, پر چلے چھوڑو, ابھی آپ تو مانو گے نہیں, لیکن ایک بات تو مانو, شان کے ساتھ آئے ہو اگر تو شان کے ساتھ جاؤ نا.
یہ ریوتے ہوئے پاؤں ایڑیاں رگڑتے ہوئے جو جا رہے ہو، یہ آپ کو شایان نشان تو نہیں ہے. اوکے چلیں فتیانہ صاحب ایک چیز، آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی امریکہ نے یہ سب کچھ کیا ہے، یہ جتنی بھی سازش ہے امریکہ نے رچائی ہے. انہوں نے کیا کیا جو ناراض ہو گیا ہے امریکہ سے؟ اور کل سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جن سے بھی غلطی ہو گئی ہے اسے ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فوری الیکشن کرا دیں. تو اگر غلطی امریکہ نے کی ہے تو فوری الیکشن آپ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کرواؤ. دیکھیں وہ آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں. ان کا اشارہ کس کی طرف تھا؟ آپ بتائیں گزارش یہ ہے کس کی طرف تھا؟ میری بات سنیں نا، اس وقت جو صورت حال ہے اس وقت میں نے ابھی کہا تھا کمپنی چلتی نظر نہیں آ رہی. آتے ہی انہوں نے پہلے ہفتے قوم کو سلامی دی ہے، مہنگائی کا تحفہ دیا ہے. انہوں نے 4.5 روپے بجلی کا ریٹ بڑھایا ہے، 15 روپے چینی گھی کا ریٹ بڑھایا ہے، 10 روپے چینی بڑھائی ہے، 20% دوائیاں مہنگی کر دی ہیں، اگلے ہفتے یہ تیل مہنگا کر رہے ہیں. تو عوام تو اب سڑکوں پر ان کے خلاف آئیں گے کہ آپ نے لوگوں کو جھانسا، دھوکہ، آنکھوں میں دھول جھونکی. تو کہہ رہے ہیں آپ نے یہ 8 دنوں میں ہمارے خلاف کہتے رہے مہنگائی. اب ان کے خلاف مہنگائی کا جوش شور اٹھنے والا ہے، یہ کیسے بچیں گے؟ اگلی دوسری بات یہ ہے کہ فضل الرحمان صاحب ایک ہفتہ خاموش رہے ہیں، وہ سخت ناراض ہیں. BNP ناراض، یہ مینگل صاحب ناراض، فضل الرحمان صاحب ناراض. ان کا آپس میں وہ حالات ہونے ہیں. اب دیکھیں یہ تو 2-3 وفاقی وزیر بھی تو بنے. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ 2022 میں سے 2023 میں یہ حکومت داخل ہو جائے تو میں جرمانہ ادا کرنے کو تیار ہوں. یہ آپس میں لڑائی کریں گے، سارٹ سنبھالنے میں اپنے خلاف عدم اعتماد، یہ آپس میں عدم اعتماد کے خلاف کریں گے. اگلے سال تک یہ حکومت نہیں چل پائے گی. لیکن آپ نے یہ سال الیکشن کا سال ہے، یہ 2022 سال، یہی سال وہ انتخابی تو ہم کرائیں گے، آپ تو نہیں کرائیں گے. یہ سال الیکشن کا سال ہے. آپ کو کیا یہ کہتے ہیں جن سے بھی غلطی ہوئی ہے وہ ایک ہی طریقہ ہے غلطی درست کر لیں، الیکشن کرا دیں. تو یہ کون لوگ ہیں جن سے غلطی ہوئی ہے؟ فتیانہ صاحب نے تو بس یہ کہا ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. ہمیں تو پتا تھا جو بائیڈن سے امریکہ سے غلطی ہوئی ہے. انہیں خود نہیں پتا یہ کس کو کہہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں. جن کو کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کو کہہ رہے ہیں. دیکھ لیں جی، فتیانہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم جن کو کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہے. انہیں کہہ رہے ہیں فون کر کے کہہ دیں، یہ پریس کانفرنس کے ذریعے کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر وہ خاص لوگ ہیں تو انہیں ڈائریکٹ فون کر کے کہہ دیں عمران خان صاحب. پوری دنیا کو کیوں سنا رہے ہیں؟ ہمیں تو پتہ ہے الیکشن میں جانا ہے، الیکشن ہی حل ہے. لیکن جو بگاڑ آپ کے دور میں پیدا ہوا معذرت سے، اس کو سدھار کرنا تو ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آئین کی اس ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جس طرح آئین کی پامالی کی گئی، مذاق اڑایا گیا، اس کو درست کرنا بھی تو ضروری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت بار بار یہ باتیں ہو رہی ہیں، فتیانہ صاحب نے فرمایا جناب یہ کمپنی مجھے چلتی ہوئی نظر نہیں آتی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم یہ 10 باتیں اقتدار لینے کے لیے جو ہے وہ طریقے عدم اعتماد آئی ہے کہ جناب ہم 1.5 سال حکومت کر لیں گے؟ کیا اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں کی؟ اس سے پہلے 3 دفعہ ہم اقتدار میں رہے ہیں. تو یہ چند مہینے کا اقتدار ہمارا مقصد نہیں تھا. مقصد تھا ایک عوام کی جان چھڑانا، دوسرا اس سسٹم میں جو خرابیاں اور بگاڑ پیدا کیا گیا ہے اس کی درستی کرنی، اور جلد از جلد الیکشن میں جانا. میں آج بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں آج بھی کوئی شوق یا خواہش نہیں ہے کہ یہ کام پوری ہو، اور ہم جناب اگر 1.5 سال یا 1 مہینے 1 سال اور 8 مہینے تک آپ کہتے ہیں سسٹم میں جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں ان کو درست کرنا ہے اور عوام کی ان سے جان چھڑانا تھا، اقتدار میں آنا مقصد نہیں تھا. مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو اسی پہ ذرا کچھ مزید سوالات ہیں، ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں اقتدار میں آنے کی جلدی نہیں تھی، ہم نے سسٹم میں جو پی ٹی آئی کی طرف سے خرابیاں کی گئی ہیں ہم ان کو درست کرنے کے لیے آئے ہیں. تو چانڈیو صاحب جو ان کی طرف سے اس پہ بیانیہ آ رہا ہے وہ تو بہت مختلف ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ جی انہوں نے ای وی ایم جو ہے اس پہ الیکشن نہیں کرانا،
انہوں نے نیب بند کرنا ہے, انہوں نے اپنے کیسز بند کرنے ہیں, انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ نہیں دینا, وہ تو کہتے ہیں یہ اس لیے آئے ہیں الیکشن سے پہلے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم تو الیکشن سے پہلے ہی کہہ رہے تھے اصلاحات لائیں گے انتخابی. چلو اس کی بات کرتے ہیں. پہلے نیریٹو جو کہ یہ کہتے ہیں, وہ ان کا ایک لاڈلا وزیر ہے, بہت اچھا آدمی, بڑا کمال کا عقل مند آدمی ہے, وہ بڑے اچھے کام کر رہا ہے, دیکھیں گے آپ اس کا نتیجہ بھی. فواد چودھری صاحب, اس کا ایک بیان نہیں آیا, آپ کے وزیر اعظم کا ایک بیان ہے, دونوں میں سچ کون سا, یہ تو پہلے فیصلہ آپ کریں. اور یہ انہوں نے کہا, بڑا اچھی بات کی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا اتنی جماعتیں چلیں. میں گارنٹی دیتا ہوں, میرے لیڈر ہیں قائد ہے زرداری صاحب, انہوں نے ایسا ہی اتحاد چلایا, آپ بھی اس میں تھے, ہمارے ساتھ تھے, آپ کی جماعت بھی, سندھ میں ساری جماعتیں ہماری حکومت میں تھی, اوپر ایک دو جماعت کو نون لیگ کو چھوڑ کر سب ہمارے ساتھ تھے. کیوں نہیں تھا؟ اگر آپ وطن پرستی سے کام لیں, دیانت داری سے, شعور سے کام لیں, تو کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ زرداری صاحب کوئی تعویذ تو آپ پہ نہیں کیا, انہوں نے عقل مندی دانش مندی سے کام کیا, وہ کامیاب ہو گئے. ابھی بھی لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ہوتی تو چل جاتا معاملہ, نون لیگ پہ ان کو تھوڑے تحفظات ہو سکتے. یہ بھی ٹھیک ہے, میری پارٹی میں تو خوش ہوگا, لیکن میں کہتا ہوں ابھی بحران کو دور کرنے کے لیے, لوگوں کی جان چھڑانے کے لیے, مہنگائی سے اور بحرانوں سے اتحاد بنا ہے. میں فوری طور پہ تو نہیں کہوں گا وہ ختم ہو, لیکن آپ کیا اگلے الیکشن میں کوئی وہ اتحاد کا بھی سوچ رہے ہیں, الیکشن اتحاد ہوگا؟ میرا خیال ہے آگے والے دن میں, پتہ یہ وقت سے پہلے کی بات ہے, جس قسم کا بحران ہے اچھا تو اس کو حل کرنے کے لیے سارے ملک کو مل کر بیٹھنا ہوگا. اکیلے نے ان کو بہت طاقت دی گئی, ان میں جتنی آکسیجن بھری گئی ہے, آج تک پاکستان میں کسی پارٹی میں اتنی آکسیجن نہیں بھری گئی. اور احسان فراموشی جیسی اس بار دیکھی ہے, میں نے کبھی نہیں دیکھی. جن لوگوں نے آپ کو بولنا سکھا دیا, آپ ان پہ بول رہے ہیں, اداروں پہ میرا مطلب ہے, عدلیہ پہ بول رہے ہیں. کوئی آتی, ہمارے بھٹو صاحب کو ایسے قتل کر دیا. آج میں بڑا اچھا خوش ہوا ہوں دو بیان سے عدلیہ کے. ایک افتخار چودھری صاحب میرے محترم ہیں, انہوں نے کہا تھا, انہوں نے بیٹھ کر اوپر کیا کہا, بھٹو کو انصاف نہیں ملا, ہمارا تو فیصلہ ہو گیا. آج چیف جسٹس صاحب نے شاید کہا ہے, آج ہی انہوں نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی کا ہے, یہ ہے نا ہمارا تو رہا امتحان, کہ ساری بحران اور تکلیفیں دیکھ کر, امتحان بھی دیکھ کر وہ رہے پاکستان اور اداروں کے فیور میں. یہ ہوتی ہے نا پارٹیاں. ٹھیک ہے, یہ کیا پارٹی ہے کہ میں حکومت میں نہیں ہوں تو ساری پارٹی ملک کو تحس نحس کر کے چلا جاؤں گا. آپ انتخابی اصلاحات جن کو کہہ رہے ہیں, وہ فتیانہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے تو شفاف انتخاب نہیں کرانے, اسی لیے ای وی ایم سے یہ ہٹیں گے, اگلے الیکشن ای وی ایم پہ نہیں کرائیں گے, الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی. اچھا یہ نیب تو فتیانہ صاحب ابھی ختم نہیں پھر یہ کر رہے, آپ اگر ہوتے تو ہاں مل کے پھر ان کا نیب کا جو چیف ہے وہ اکٹھا لے آتے آپ لوگ. لیکن کا ایجنڈا یہی ہے, نیب ختم کرنی ہے, الیکٹرانک مشین ختم کرنی ہے, اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق چھیننا ان سے, اور یہ سارے کچھ کرنے, یہ ایک لمبا چوڑا ان کا ایجنڈا ہے. اور میں عرض کروں, سب سے پہلے تو انہوں نے جمہوریت کے خلاف اور پاکستان کے مقدس آئین کے خلاف سازش کی ہے. آرٹیکل 63A کی کھلم کھلا وائلیشن کی ہے. سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے, پورا ملک آپ عدالت پہ بول رہے ہیں, عدلیہ میں چاہے دوسرا جو میں سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس گیا تو دوسری گزارش یہ ہے جو میں فورس ہی کر رہا ہوں, آپ دیکھیں اسی سال آئندہ چند ماہ کے اندر الیکشن اناؤنس ہوگا, یہ خود ہاتھ جوڑ کر کہیں گے جلدی ہماری جان چھوڑو, الیکشن کرو. عوام ان کے دروازوں پہ ہوگی, مہنگائی کی وجہ سے, ان کی بد انتظامی کی وجہ سے, آئین کی خلاف ورزی کے لحاظ سے, ایک منتخب حکومت کو شہید کرنے کے لحاظ سے عوام ان کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. اتنا بڑا ابھی اسلام آباد میں مارچ ہوگا, لگ پتہ جائے گا سب کو. ویسے یہ انہوں نے ورڈ بڑا زبردست یوز کیا, انہوں نے کہا منتخب حکومت کو شہید کیا گیا ہے. اب یہ چیز ویسے چاندیو صاحب, یہ اس وقت بھی بہت سارے لوگ اس چیز کے حامی تھے کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد نہ آتی, آلریڈی پی ٹی آئی اپنی پرفارمنس کی وجہ سے بہت لوگ جو ہیں وہ برا بھلا کہہ رہے تھے, تنقید کر رہے تھے, مہنگائی سے تنگ تھے. آپ لوگوں نے یہ کر کے نا ان کو واقعی وکٹم بنا دیا ہے, سیاسی شہید کر دیا ہے. وہ پاپولیرٹی گراف نیچے آ رہا تھا, اب اوپر چلا گیا. دیکھیں پی ٹی آئی کے کارکن ہیں, پی ٹی آئی ایک جماعت ہے, ان کا لیڈر ہے, یہ جیسے بیٹے درویش, یہ سب ان کے ہیں, تو دکھ تو ان کو ہوگا. لیکن یہ پورا پاکستان تو نہیں ہے, یہ پورا بلوچستان تو نہیں ہے, یہ پوری سندھ تو نہیں ہے, یہ پورا پختونخوا تو نہیں ہے. بھائی انہی کے ووٹر ہی پاکستان ہے کیا؟ ایسا تو نہیں ہے نا بی, پورا پاکستان اور بھی کچھ ہے نا. ابھی جو الیکشن آنے والا ہے, چلو اس کو دیکھتے ہیں نا فتیانہ صاحب. پہلے وہ آپ کو اسی سال نظر آتا ہے, ان کو نہیں آتا. نہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں, میرے قائد نے جب لانگ مارچ شروع کیا, ہم نے کہا ہم وقت سے پہلے انتخابات, فوری انتخاب چاہتے ہیں.
ہم نے مولانا صاحب نے کہا تو ہم نے مولانا صاحب سے اختلاف نہیں کیا. ہم نے کہا یہ پہلے ہی معاملہ ہے, ہم مل کر ملک کو بحران سے اب یہ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ یہ ہمیشہ کہتے تھے جلدی الیکشن کروائیں. لیکن آپ کا الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے اکتوبر سے پہلے نہیں ہو سکتے, اور وہ ڈی لمیٹیشنز کے معاملے میں آپ لوگوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ ہم نے تو 6 خط لکھے, جواب نہیں دیا حکومت نے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جولائی میں اگر توڑیں اسمبلی تو اکتوبر میں الیکشن ہو جائے گا, کوئی ایسی بات نہیں. گزارش یہ ہے کہ اس دفعہ جو الیکشن ہونے جا رہا ہے پتہ جائے گا 2/3 اکثریت کے ساتھ ہم واپس آئیں گے. اچھا, 4 صوبوں میں آئیں گے, وفاق میں آئیں گے, اور بہت بڑی اکثریت کے ساتھ آئیں گے. ہمیں تو ان کا وہ جو دھکا ہے ہمیں تو فائدہ مند دے گیا. عوام ہمارے ساتھ 80% عوام آج ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. لیکن ان کو میں نے بتایا کہ اس وقت اعداد و شمار ہیں, آپ لوگوں کے رویے, لوگوں کے حالات, لوگوں کے جذبے دنیا میں دیکھیں. آپ نوجوان سب 60% نوجوان اس ملک کا, ان کی واضح میجورٹی ہمارے ساتھ ہے. عوام سمجھتی ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. عوام مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. ہم مظلوم ہیں, ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, پاکستان کے آئین کو توڑا گیا ہے. یہ میں کہہ رہی ہوں کہ یہ خان صاحب نے پی ٹی آئی نے مہنگائی کنٹرول نہیں کر سکے. آدھی بات تو آپ ان کی مہنگائی کے حق میں تیزی ہو گئی یا کسی اور پارٹی نے کیا. اب مہنگائی آپ نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا, آپ اپنی بات نہیں کرتے. اور ہم بہت لیڈ کے ساتھ جیت کر پھر حکومت اسی سال بنائیں گے, اسی سال بنائیں گے. ہم آپ کو ویلکم کریں گے, ہم آپ کو ویلکم کریں گے. چانڈی صاحب آپ کا, فتیانہ صاحب آپ کا, اور ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے بھی جوائن کیا. بہت شکریہ. That's all for tonight. I'll see you tomorrow inshallah. اجازت دیجیے. خدا حافظ.